बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ मदीहा आबिद अली और ये है इन्फोबस और हमारे पॉडकास्ट का नाम है गोल मेज, यानी कि एक ऐसी मेज जिसमें हम अपना गोल जो है वो ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। और इस गोल को तलाश करने में मेरी मदद करेंगे काशान अकमल। सिदरा हमारे साथ हैं। सिदरा असलम जो हैं वो एक कंटेंट क्रिएटर हैं और साथ कैसर किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम पर आप छाए हुए हैं। इस पॉडकास्ट के बाद मुझे आपने टिप्स भी देनी है और साथ मुझे रीट्वीट भी कर दिया करें, शेयर भी कर वो मैं पैसे लेके करूंगा। चलें हम अभी तय करते हैं कि कितने में एक आप रीट्वीट करेंगे। 804 रुपए में हो जाती है। चलें से। अच्छा, आज जो हम लोगों ने बात करनी है वो करनी है यूथ अफेयर्स के ऊपर। यूथ के मसाइल क्या हैं, उसको हल करने के लिए क्या ये गवर्नमेंट कोई काम कर रही है, और अगर काम कर रही है तो क्या मसाइल खत्म हो रहे हैं। ये कोई पूछने वाला सवाल है कि क्या गवर्नमेंट काम कर रही है? खैर चलें, काम कर रही है। अब एक सवाल मैं अपनी स्टोरी आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगी, वो ये है कि जब मैं स्टूडेंट थी मेरे पास अपना लैपटॉप नहीं था। हमारा कनेट कॉलेज का जो ग्रुप था स्टूडेंट्स का, मेरी क्लास फेलोज थी, उनके पास एक दो के पास लैपटॉप्स हुआ करते थे। तो हम या तो लैब में जाकर अपने मैस कम्युनिकेशन के प्रोजेक्ट्स एडिट करते थे, उसमें ड्रामास थे, फिल्म्स थे, इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी, या फिर अपनी फ्रेंड्स के लैपटॉप्स पर किया जाते थे, एडिट किया करते थे। फिर आई शहबाज शरीफ साहब की लैपटॉप स्कीम और मुझे मिला एक लैपटॉप, और वो मेरे स्टूडेंट हुड का एक टर्निंग पॉइंट था। तो फिर मैं थी और मेरे प्रोजेक्ट्स थे और मेरे हाई CGPAs थे। दिस वाज माय स्टोरी। काश मैं इतना लाइक होता, मुझे भी लैपटॉप मिलता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इतना लाइक था नहीं। और आपको पता है कि अब सिर्फ इस लाइक होने में 2.80 CGPA होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेरा इतना भी नहीं था ना, 2.5 से भी नीचे था शायद। नहीं हो सकता। काशान, ओनली 2.80 CGPA एंड अ लैपटॉप इज योर्स। आपकी जो स्टोरी है मदीहा बिल्कुल इंस्पायरिंग है बाकी उन लोगों के लिए भी जो इस CGPA पर रहने की वजह वसाइल के ना होने को भी करार देते हैं, और यकीनन वो उसका असर आता भी है। अगर किसी स्टूडेंट के पास लैपटॉप नहीं है और उसकी स्टडीज़, उसके सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके लिए उसको रिसर्च वर्क की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ ये सिर्फ पढ़ाई तक अब नहीं महदूद रहा। इसने बच्चों को, लैपटॉप स्कीम ने ये सहारा भी दिया है कि वो अपनी एजुकेशन को खुद से फंड भी कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप्स की तरफ जा रहे हैं, और साथ साथ वो अपने पेरेंट्स को भी फ्री कर रहे हैं, जहाँ पर हुकूमत की जिम्मेदारी है। एक फलाही रियासत का तस्वुर ही ये है कि जहाँ पे ये जो बुनियादी सहूलियात हैं, हकूक हैं, इनकी अदायगी में रियासत जो है वो एक माँ का किरदार अदा करती है। तो जैसे हुकूमत की तरफ से हम बात अगर कर लें, आज का हम प्रोग्राम जो है वो यूथ की अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है उसके अंदर बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें ना सिर्फ बच्चों को इस तरह से सपोर्ट की जा रही है कि वो अपने मुस्तकबिल को सिक्योर कर सकें, बल्कि उनके पेरेंट्स को भी अपने बच्चों की तालीमी, पेशा वराना इस सारे सर्कल में आने के लिए जो उनकी फिक्रें हैं उनसे आज़ाद उनको किया जा रहा है। ठीक है, देखने वालों को ये बताएं कि ना सिर्फ लैपटॉप स्कीम है, बल्कि अगर आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए स्कॉलरशिप की स्कीम है, अगर आप लोन लेना चाहते हैं आपके लिए वो स्कीम है, स्पोर्ट्स की स्कीम्स हैं, इसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए स्कीम्स हैं, यू नेम इट, और देयर इज़ अ स्कीम फॉर एवरी यूथ, एवरी सिंगल पर्सन जो विलिंग है, जिनके पास कैपेसिटी है और सिर्फ रिसोर्सेज नहीं है, और शहबाज शरीफ उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी ये लैपटॉप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि चौथा फेज जो है लैपटॉप स्कीम का, यूथ लैपटॉप स्कीम का, जिस CGPA पे आपको मिला था लैपटॉप, उसी तरह से अब उसका जो चौथा फेज है वो शुरू होने वाला है। और इस चौथे फेज में भी अच्छा, मेरे इतना कम CGPA नहीं था, बदनाम ना करे, मैं बता रही हूँ कि जिनके 2.80 CGPA होगा उनको भी मिलेगा। अच्छा, मेरा ज्यादा था। हम तो वहीं उसी को मेरा कोट कर रहे थे। अच्छा, आपका ज्यादा था, बोले इसको। जी मेरे अम्मी अबू भी देख रहे होंगे ना। हाँ, आपका तो ऑब्वियसली 2.8 से ज्यादा था, लेकिन जिन बच्चों का 2.8 तक है उनको अब दोबारा उनके लिए मौका है कि वो अपनी ही यूनिवर्सिटी में, और इसका चौथा मरहला शुरू, ये चौथा मरहला शुरू हो रहा है 2013 से। जैसे हम सब जानते हैं कि ये स्कीम शुरू हुई थी,
آپ کو ویسے کون سے سن میں ملا؟ 2013 پہلے 2013 میں کیا تھا. میں دوبارہ سے اسٹوڈنٹ بن کے لیپ ٹاپ لے سکتا ہوں؟ ہاں آپ کو میرے خیال میں اس میں عمر کی حد نہیں ہے. آپ اس میں بالکل شامل ہو سکتے ہیں. کسی بھی یونیورسٹی میں آپ اپنی جو سرکاری یونیورسٹی ہے, پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہے, آپ اس میں خود کو انرول کریں اور پڑھائی کریں. اور اچھا ایک اور چیز پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ اسٹوڈنٹ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اگر آپ لیپ ٹاپ پہ اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں اور آپ ایک ہائی اینڈ لیپ ٹاپ لینا چاہتے ہیں جس کی مالیت 4 سے 5 لاکھ روپے تک ہے بغیر انویسٹمنٹ, آئی تھنک یو ہیو دیٹ ڈیٹیل. ہاں اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ابھی فار ایگزامپل بہت سے اس طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں اور اسٹوڈنٹ جو گریجویٹ بھی ہو گئے ہیں, تو آج کل جو کام ہوتے ہیں زیادہ تر وہ ہوتے ہیں ڈیزائننگ کے, کوڈنگ کے, سو آن یو نیم اٹ, ٹھیک ہے. اس کے اندر بھی ہوتا یہ کہ جو پہلے لیپ ٹاپس آتے تھے وہ اتنے فیچرز, اس کے اتنے اسپیکس نہیں ہوتے تھے, وہ سپورٹ نہیں کرتا تھا اس کو. اب پرائم منسٹر جو ہیں اوبویسلی وہ ڈیجیٹل ان کا جو دماغ ہے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا سوچا ہوا ہے. خالی 4 گھنٹے سونے کے باوجود بھی اگر اتنا سب کچھ وہ سوچ سکتے ہیں اس عمر میں تو کیا ہی بات ہے. خیر, لیکن اب جو ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی لیپ ٹاپ جو ہے وہ 4.5 لاکھ کا ہے, 5 لاکھ کا ہے, کسی بھی اس کا ہے, تو ابھی جو ہے گورنمنٹ آپ کو لون جو ہوتی ہے لون دے گی. آپ انسٹالمنٹس پہ بھی وہ جو لیپ ٹاپ ہوتا ہے وہ اب آرام سے گورنمنٹ سے آپ انسٹالمنٹس پہ وہ لیپ ٹاپ جو ہوتا ہے وہ لے لیں وداؤٹ اینی انٹرسٹ. آپ نے کوئی انٹرسٹ نہیں دینا. تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی بھائی؟ مطلب پہلے جو ٹائم تھا کہ جی ہم مرغی بیچیں گے, کٹے بیچیں گے, بکریاں بیچیں گے, گڑیاں بیچ کے روڈ بنا لیں گے, وہ ٹائم گیا. اب ٹائم ہے کہ ہر بچے کو, ہر اسٹوڈنٹ کو اس کی جو اسکلز ہیں اس کی اسکلز کو یوٹیلائز کریں تاکہ کل کو وہ اپنا بھی کچھ کما سکے. تو اس کو کہتے ہیں ویژن. اچھا سدرا, آپ کے پاس کوئی اسٹوری ہے شیئر کرنے کے لیے آپ کے کزنس میں, آپ کے نیبرز میں, آپ کے فرینڈس میں کہ جس کو لیپ ٹاپ ملا ہو اور اس کی زندگی بدل گئی ہو؟ ایک میرے پاس بھی ہے لیکن میں اس سدرا کے بعد شیئر کروں. چلے ٹھیک ہے. مدیحہ, میرے پاس ایک اسٹوری ہے. ریسنٹلی تقریباً 2022 میں میرے ایک جاننے والے تھے اور اس کو بہت نیڈ تھی لیپ ٹاپ کی, اور وہ اسٹوڈنٹ بھی تھا لیکن وہ اتنا نہیں مطلب کہ افورڈ کر سکتے تھے کہ وہ لیپ ٹاپ لے سکے. تو جب اس نے دیکھا یہ اسکیم ہے پرائم منسٹر کی تو اس نے اس پہ اپلائی وغیرہ کیا, اور جب اسے لیپ ٹاپ ملا تو ہی واز لائک کہ میرا تو سوچا بھی نہیں تھا میں نے, اور یہ چیز مجھے مل گئی ہے تاکہ میں اس پہ اب بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں کر بھی سکتا ہوں ایزیلی. لائک اس میں گیمنگ بھی ہیں, اور اس کے علاوہ اس کی اسٹڈی کے لیے, اس کے فیوچر کے لیے بہت سی ایسی چیزیں جس سے اس کو بہت سے بینیفٹس ملے تھے. تو یہ ریسنٹلی میں نے مطلب کہ 2022 میں یہ ایک سٹوری دیکھی تھی تو جس سے مجھے بہت ہی انسپریشن ملی اور بہت زیادہ ہاں لگتا ہے کہ کسی کی زندگی چینج ہو گئی ہے. ایک ولاگر کو میں یوٹیوب پہ فالو کرتی ہوں اور شی از فرام گجراوالا, اور وہ بتاتی ہے کہ اس کو آئی ٹی بی ایس آنرز آئی ٹی میں کرنے کا بہت شوق تھا. اس نے ایڈمیشن لے لیا یونیورسٹی میں, وہ جو پی سی ہوا کرتا ہے اس میں وہ اپنے پروجیکٹس بنایا کرتی تھی, لیکن جو اس کو اسائنمنٹ گھر کے لیے ملتی تھی اس کے لیے اس کو اپنے فادر کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے اپنے کزن کے گھر جانا پڑتا تھا. اور سم ٹائمز ایسے ہوتا تھا کزن بزی ہوتا تھا اپنے کمپیوٹر کے ساتھ تو وہ اوکوپائڈ ہوتا تھا, نہیں اپنے فادر کے ساتھ جاتی تھی. اچھا اب وہ کزن اگر بزی ہوا اور اب اسے پی سی نہیں ملا تو وہ اس کی اسائنمنٹ رہ جایا کرتی تھی. اسی دوران اسے سی ایم جو پنجاب شہباز شریف اس وقت تھے ان کا لیپ ٹاپ ملا. اس کا وہ زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس نے اسی لیپ ٹاپ پر اپنی ایک اسکالرشپ اپلائی کی, اس کو جرمنی میں اسکالرشپ ملی. آج وہ جرمنی کی ایک بہت بڑی فرم میں آئی ٹی ایکسپرٹ ہے اینڈ شی ہیز اے یوٹیوب چینل. اور آپ یقین کریں کہ اس کے پاس پی سی اور لیپ ٹاپ نہیں تھا. That laptop changed her life. میرا اپنا کزن میرے خیال سے 2014 میں اس کو یہ لیپ ٹاپ ملا تھا, اور اس نے اپنا پورا جو بیچلرز ہے وہ اس لیپ ٹاپ پہ کیا, اس نے اپنا پورا جو ایم بی اے وہ اس لیپ ٹاپ پہ کیا, اس کے بعد جو نوکری تھی اس نے اس لیپ ٹاپ پہ کیا. ابھی ہی از ان کینیڈا, وہ ابھی بھی وہی لیپ ٹاپ یوز کر رہا ہے. مطلب امیجن, اور وہ ہنستا ہے کہ بھائی میں کیوں نیا لیپ ٹاپ لوں جب اس سے سارے کام ہو رہا تھا. تو اس نے کہا کہ ابھی ہی از ان کینیڈا, تو آئی تھاٹ کہ یہ کہے گا کہ اسی لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے وہ لیپ ٹاپ کینیڈا چلا گیا. تو ویسے دیٹس ٹرو کہ ہم اسی لیپ ٹاپ سے اسکالرشپ یا کسی چیز کو اپلائی کرتے ہیں. آپ کو بہت سی اپرچونیٹیز کا پتہ بھی نہیں ہوتا. ہمارے ٹی وی چینلز پہ یہ اوبویسلی ایک المیہ ہے پاکستان کا کہ عوام کے فائدے کے لیے. میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ جن کا سی جی پی اے اتنا نہیں ہوگا وہ بیچارے کیا کریں گے؟ وہ بیچارے پھر پڑھائی کریں نا, مطلب اس طرح تو نہیں ہے نا کہ اچھا یہ جو 2.80 ہے دس از دا لیسٹ, مطلب یہ تو آ ہی جاتا ہے. 30-40% تو لے ہی لیتے ہیں اسٹوڈنٹس. پہلے یہاں پہ میں بات کروں جو جس کی تفصیل سعد صاحب نے بتائی پہلے,
تو اس میں خواتین کے لیے پہلی بار غالباً if I'm not wrong 25% کا کوٹا رکھا گیا اچھا ہے. بلوچستان کا بھی ہے؟ بلوچستان کا تو اس میں ہے جو یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم ہے جو جس میں CGPA میٹر کرتا ہے, جو وہ ہے جس میں آپ قرض لے کے 5 لاکھ تک کا, وہ اس کے تحت میں بتا رہا ہوں کہ اس میں خواتین کا بھی کوٹا ہے اس میں. اور جو یہ والی یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں پہلے تو 6 لاکھ بچیوں کو اب تک یہ مل چکا ہے, 1 لاکھ ابھی مزید آئے گا. اچھا اس میں اس دفعہ اس کا دائرہ کار تھوڑا سا وسیع کیا گیا ہے, آزاد کشمیر کو اس کا حصہ بنایا گیا ہے, پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. اچھا پہلے نہیں تھا یہ. اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان بھی ہوگا اس میں باقی تمام صوبوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے. اس کے ساتھ پھر جو غالباً اس میں 15% یا 18% اس میں بلوچستان کے لیے ڈیڈیکیٹڈ کوٹا رکھا گیا تاکہ ان کو وہ اوبویسلی میرٹ سب کے لیے ہونا چاہیے, لیکن وہاں پہ جغرافیائی اعتبار سے یونیورسٹیز بہت بہت دور ہیں. آپ جعفر آباد, اواران اور ان کے ڈسٹنس کو دیکھیں کہ وہاں پہ آپ ہر جگہ پہ ہاسپٹل نہیں بنا سکتے, ہر جگہ پہ حکومت یونیورسٹی نہیں بنا سکتی. ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کی آبادی 400 لوگوں کی ہے, 500 لوگوں کی ہے, 2000 کی بھی ہے, اس کے لیے آپ کیسے وہاں پہ تمام اسکول تمام سہولیات آپ وہاں پہ کریں؟ ان کو ٹریول کر کے اوبویسلی کہیں پہ جانا پڑے گا, تو بچوں کو موو کرنا پڑتا ہے, اپنے گھروں سے باہر رہنا پڑتا ہے. تو اس میں ان کے لیے ایک تاکہ ان کو میرٹ میں تھوڑی سی آسانی ہو سکے 18% ان کے لیے کوٹا رکھا گیا ہے. یہ ویری اسمال ڈیٹیل بٹ بگ امپیکٹ کہ آپ زوم پہ اپنی کلاسز لے لیں. کتنا یہ چھوٹی سی ڈیٹیل بگ اپرچونٹی. مطلب آپ خالی یہ دیکھیں, پھر لوگ کہتے ہیں یار تم سیاسی ہو جاتے ہو. میں سیاسی کیوں نہ ہوں جب ایک بندہ اتنی پروگریسو سوچ کے ساتھ یہ سوچ رہا ہے کہ یار کل کو ایک جنریشن جو ہے جس نے بڑا ہونا ہے اس کو فائدہ ہوگا, اور ایک سیاستدان کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے سیاستدان کے جس کو ہم لوگ کلٹ بھی کہتے ہیں ان کی تصویریں صاف کر رہے ہیں بیٹھ کے. مطلب یار آپ کیا ڈسٹنگ کرنے کے لیے آئے تھے سیاست میں؟ تو کیا ساتھ میں آپ سے ہی سوال کر رہا ہوں, کیا ان کو ووٹ دینے والے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے پاس 13 سال کے بعد بھی ان کے پاس اس تصویر کے علاوہ کیا ہے دکھانا؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس یہ کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. کام ہوتا ہے جو یہ کام ہوتا ہے پروگریسو کام, تقریریں کر سکتے ہیں, خالی تقریریں کرنی ہے, ٹھیک ہے, بڑی بڑی باتیں کرنی ہے, آگ لگانی ہے, چیٹس ہوتی ہیں وہ دینی ہے, بٹ چلو کوئی بات نہیں, دیکھی جائے گی اس طرح کی. ہمارے درمیان میں جو سب سے ینگیسٹ ہیں اس وقت وہ سدرا ہیں. سدرا, جب آپ کی پولیٹیکل جو سینس ہے وہ ڈیولپ ہو رہی تھی تو آپ نے کسی اسکیم کے بارے میں سنا ہو کہ یہ اسکیم گورنمنٹ نے متعارف کروائی ہے, تو آپ کی میموری میں ہے کوئی وہ ایسی اسکیم جو جس کا ایکسپیرینس آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ میں نے تو بہت سی ایسی اسکیم سنی تھی جس میں انڈے مرغیاں کٹے اور ہم 1 لاکھ نوکریاں دے دیں گے, اتنے گھر دے دیں گے, لیکن وہ ہم سنتے ہی رہ گئے کیونکہ ایسا کچھ نہیں تھا. جھوٹے دعوے اور جھوٹی باتیں تھیں, اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں تھا نا کہ ہم یوتھ کو یہ پروگرام بھی لے کے آ رہے ہیں, یوتھ کے لیے ہم یہ چیزیں بھی لے کے آ رہے ہیں, لیکن اس میں ویسا کچھ نہیں تھا, وہ حقیقت نہیں تھی, ساری جھوٹوں پہ. سو بینگ یوتھ آپ کا اس کے اوپر ریئیکشن یا آپ کے اس کی ان چیزوں کے اوپر سینٹیمنٹس کیا تھے؟ کچھ خاص نہیں, اور بالکل مطلب کہ میں تو ان چیزوں سے مطمئن نہیں تھی کیونکہ جو مبنی ہی جھوٹ پر ہے تو اس سے آپ کو کیا ہی کوئی بینیفٹس یا کچھ. ٹھیک ہے. آگے کاشان میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ یہ صرف لیپ ٹاپ تک تو محدود نہیں ہے وزیر اعظم کا ویژن, یوتھ کے لیے اور بھی جو درجنوں دروازے ہیں وہ وزیر اعظم نے کھولے ہیں. اچھا ابھی جب آپ بات کرنی تھی, میں سوری آپ کا سوال کٹ کر رہا ہوں, یہاں پہ میں نے ابھی لسٹ نکالی ہے ان پروگرامز کی جو یوتھ ہم اپنی آڈینس تک بھی پہنچا پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت جو چل رہے ہیں, اس میں سب سے پہلے تو یہ لیپ ٹاپ اسکیم ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو اگر کہیں کہ فلیگ شپ پروگرام ہے کسی بھی ایسی گورنمنٹ کا جو پاکستان میں جس نے ڈائریکٹلی, لوگوں کو نہیں پتا, یہ ایک چھوٹے سے بیگ میں آ جانے والا ہے, ایک مشین ہے چھوٹی سی, اس نے بچوں کو کتنا کانفیڈنس ان کا بوسٹ کیا ہے, وہ کیسے کیسے ہیلپ لے رہے ہیں, اس سے میریکولس اس کے اثرات ہیں. تو پہلی اسکیم تو چلیں یہ ہو گئی. اس کے بعد ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اس نے لیپ ٹاپ نے جیسے لوگوں کو, بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو اپنی ایجوکیشن کو فنڈ کرنے کے قابل بھی بنایا. تو اس کے ساتھ ہی جو ایک اور اسکیم ہے وہ ہے پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ. اس کے انڈر بھی اسی طرح کا ہے کہ جو بچے نہیں کر سکتے اپنی ایجوکیشن کو سپورٹ نہیں کر سکتے, اس میں مختلف شعبے رکھے گئے ہیں, اس میں ہیلتھ ہے, آرٹس ہے,
ٹورزم ہے, کلائمیٹ چینج ہے اور اس طرح کے, تو ان کے لیے اس میں ان کو انڈومنٹ فنڈ کے ذریعے سے ان کو تعلیم جاری رکھنے کے لیے معاونت کی جاتی ہے. پھر اسکل ڈیولپمنٹ ہے. پاکستان کی جو اوورسیز کا ہم اگر مارجن دیکھیں نا, تو اس میں ہماری جو اسکلڈ لیبر ہے اس کی دنیا بھر میں مانگ ہے. ابھی آذربائیجان گئے تھے آپ کے پرائم منسٹر, تو وہاں پہ انہوں نے 6 لاکھ جو ہمارے اسکلڈ ہماری لیبر ہے, پاکستان ہے, ایسے ہنرمند افرادی قوت ہے ہماری, اس کے لیے وہاں پہ اگریمنٹ ہوا تھا. پھر اس کے بعد یہاں پہ پرائم منسٹر یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم ہے. اس کے تحت جو کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے ان کو آسان شرائط پہ بھی, اور کچھ اس کے ایسے پروگرامز بھی ہیں جس میں بالکل کوئی اس میں سود شامل نہیں ہے, اس کے تحت بھی اس میں قرضے دیے جاتے ہیں. اس میں ایک لمبی لسٹ ہے, میں ایک لسٹ کو ویسے ہی پڑھ دیتا ہوں. پرائم منسٹر نیشنل انوویشن ایوارڈ ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسا جدت والا کام کوئی شروع کرتا ہے جس سے معاشرے پہ بھی اثر پڑ رہا ہے, اور اس نے ایک نئی راہ بھی کھولی ہے نوجوانوں کے لیے جو کام کرنا چاہتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ پرائم منسٹر آئی ٹی اسٹارٹ اپ اینڈ وینچر کیپٹل پروجیکٹ بھی ہے. اس کے بعد پرائم منسٹرز یوتھ انٹرنشپ پروگرام بھی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بچے اس طرح سے پڑھائی کر کے نکل رہے ہیں ان کو سب سے پہلے تربیتی درسگاہ ان کی وہ پروفیشنل دنیا سے متعارف ہی وہاں پہ ہوتے ہیں, یہ بہت اہم ہے. اس کے بعد پھر پرائم منسٹر نیشنل یوتھ کونسل ہے. یہ کونسل ہے جس میں آپ آئیڈیاز بھی شیئر کر سکتے ہیں, جس میں اپرچونیٹیز بھی ڈسکس ہو سکتی ہیں, جس میں آپ فیوچر کے لیے راہ بھی متعین کر سکتے ہیں مشاورت کے ساتھ. پھر اس کے بعد پی ایمز نیشنل والنٹیئر کا بھی ایک پروگرام ہے. اس میں کیا شہباز شریف صاحب کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ بیٹھ کے سنیں گے جتنی بھی یوتھ ہے کہ جی یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے؟ شہباز شریف کے بارے میں جو لوگ بتاتے ہیں وہ تو اختلافی نوٹ سے سننا زیادہ پسند کرتے ہیں. میں نے افسران سے بھی کئی سے, اسلام آباد میں بہت سے افسران ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ پریز, بہت زیادہ خوشامد وہ شاید ان کو پسند نہیں ہے. میرا خود براہ راست اس طرح کا کوئی انٹریکشن نہیں ہے, لیکن ان کو یہ نہیں ہے پسند, لیکن وہ اختلافی نوٹ کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں. آگے بھی اس کے اسپورٹس, اکیڈیمیا, کلائمیٹ, کلچر, ہر شعبے سے متعلق نوجوانوں کی اس میں رکھا گیا ہے. اچھا ساتھ کیونکہ آپ کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے, آپ الگوریدم میں ہیں انسٹاگرام کے, آپ کو کیسا رسپانس آتا ہے ان باکس میں, اور کوئی آپ کو اپنی ان باکس والے رسپانسز آپ نے اب آج بتا دیں. اچھا وہ جو لڑکیوں والے تو وہ والے بھی بتا دیں, وہ یہ بھی بتا دیں. پرائیویسی ہوتی ہے نا ہر کسی کی, کیا بتاؤں اس کے بعد وہ ذرا بری بات ہے. ٹھیک ہے, کسی نے آپ سے اپنی پرابلم شیئر کی؟ میں بتاتا ہوں. پہلے بہت زیادہ گالیاں آتی تھی. اچھا. جب لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, جی جی, شہباز شریف جو ہے وہ کیا کرنے جا رہا ہے, بڑی گالیاں آتی تھی کیونکہ ان کا جو لیڈر تھا اس نے خالی ان کو یہ سے کہا تھا کہ آپ نے گالیاں دینی تھی. اب جب لوگوں کو پتا چلنا شروع ہوا ہے کہ بھائی کام ہو رہا ہے, آپ کے لیے کام ہو رہا ہے, آپ کے اوپر پیسے لگ رہے ہیں, آپ کے اوپر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, تو اب اللہ کا شکر ہے بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں جن کے میں نام نہیں لوں گا, obviously ایک پرائیویسی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ان کے مجھے میسیجز آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں سیلیبریٹیز جو ہیں ان کا نام میں کیوں لے رہا ہوں, کیونکہ وہ ایک اچھی خاصی پبلک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اچھی خاصی فالوئنگ ہوتی ہے. اور سیلیبریٹی بڑی مشکل سے پولیٹیکل بات کرتا ہے, اس کی فالوئنگ نہیں کرتے. پچھلے زمانے ہم نے یہی دیکھا ہے جو سیلیبریٹیز جو تھے وہ ایک کلٹ کے پیچھے جو ہے بڑی بڑی ان کی خوش آمدی کرے ہوتے تھے, کیونکہ وہاں سے بھی ذرا فالوئنگ آ جائے تو ان کی بھی واہ واہ ہو جائے. بٹ شکر ہے وہ ٹرینڈ آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے. اس کے ساتھ یوتھ کے لیے ایک ایڈوائس میری ہوگی کہ بھائی یہ جو سبجیکٹس ابھی یہ لوگ لے رہے ہیں نا, جیوگرافی اینڈ سو آن, پلیز اس کو چھوڑیں. ٹائم جو ہے وہ بدل گیا ہے, زمانہ جو ہے وہ بدل گیا ہے. اب ٹائم ہے اے آئی کا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا, اسکلس کا. اس میں انویسٹ کریں. آپ کو جو لیپ ٹاپ مل رہے ہیں, جو گورنمنٹ آپ کو لیپ ٹاپ دے رہی ہے, اپنی اسکلس کو اس میں زیادہ اور زیادہ پالش کریں, کیونکہ جو فیوچر ہے وہ اس چیز کا ہے. تو پلیز یہ جو جیوگرافی آئی تھنک ہم نہیں کہہ سکتے, ہر فیلڈ کی اپنی ڈیمانڈ ہے. نہیں, میرے خیال سے میں کہہ سکتا ہوں اے آئی لیں. میرے خیال سے وہ ٹائم ابھی گیا. آگے جو ابھی تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر جو ہیں ان کو بھی اے آئی جو ہے وہ ریپلیس کر دے گی. جیسے ساتھ کہہ رہے ہیں نا, جیوگرافی اور باقی سبجیکٹس, جیولوجی اور اس طرح کے سبجیکٹس میں اے آئی کا اس میں آنے والے وقت میں بہت بڑا رول ہوگا. اگر لوگ اس طرح سے چل پڑیں, اے آئی سے آپ یہ بتا رہے ہیں آج کہ 5000 سال پہلے گرینڈ کینین کیسا تھا, ٹھیک ہے, تو یہ اے آئی کا اس سے, ہاں اس کے درمیان میں ٹیکنالوجی کو اور ان سبجیکٹس کو
जिनको हमें लगता है कि पुराने दौर के सब्जेक्ट्स हैं और इसमें सिर्फ पुराने दौर की बात है, उनको ब्रिज करना चाहिए आपस में, जो दुनिया में हो रहा है पाकिस्तान में भी हो रहा है. लेकिन अगेन हुकूमत की तरफ से वो फैसिलिटेशन अगर स्टूडेंट के पास नहीं है कि वो AI के बारे में जान भी सके कि ये क्या है, और उसके पास सर्च करने के लिए जो टूल होगा या मशीन होगी या जरिया होगा वो सिर्फ अपने अम्मा अब्बा का मोबाइल या अपना मोबाइल होगा, तो वो वाले नताइज बरामद नहीं हम कर सकते बतौर कौम, या हम अपने स्टूडेंट्स को, नौजवानों को उस तरह से तैयार नहीं कर सकते. तो अगेन इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज, वो बहुत अहमियत रखते हैं. ठीक है, लेकिन जो शहबाज शरीफ हैं वो इन नौजवानों को उनका फ्यूचर जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि यही नौजवान बड़े होंगे और अच्छे सियासतदान भी बनेंगे, अच्छे शहरी भी बनेंगे, अच्छे पाकिस्तानी भी बनेंगे. एक बात मैं करूंगा, शहबाज शरीफ जी वो कोई एहसान नहीं करे कौम पे. बिल्कुल ऐसा, उनका ये फर्ज है और उनको पता है कि ये मेरा फर्ज है, मैंने करना है. लेकिन और वो खुद भी कहते हैं कि मैं क्या फर्ज भी तो कोई निभाता है. हाँ, कोई जो है वो घड़ियां बेच के रोड बना लेता है, कोई जो है वो फिर आवाम के लिए भी सोच रहा है. तो साथ कैसर आपका, सिद्रा असलम आपका और काशान अकमल आपका बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, ये था आज का इन्फो बस, और हम लोगों ने गोल मेज बहुत ही अच्छे तरीके से, भी गोल है, ये मेज भी गोल है, और हम लोगों ने अपनी मेज में अपने गोल्स सेट करने की भरपूर कोशिश की है. आज हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान पाइंदाबाद.